रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा वीक 12 है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 3 मंथ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरों से उजालों तक का सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 मंथ्स थेरेपी और आज हमारे इंशाअल्लाह अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की तौफ़ीक से, अल्लाह की रहमत से आज हमारे 3 महीने इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। बताती चलूँ कि हर वीक यानी हर संडे एक नया टॉपिक आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, मुझे सिखाने को मिलता है, और इस तरह करते 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 हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अंधेरों से बाहर निकल रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, और हमारे अंदर बहुत सी जो ख़राबियाँ हैं या बेचैनियाँ हैं, जो अंधेरे हैं, उनकी मेन कॉज यही है। टॉपिक आपके सामने है ब्रेकिंग बैरियर्स, यानी आई वांट टू लीव सिंस, मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ, लेकिन ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, मैं माफ़ी कैसे मांगूँ, मैंने बहुत गुनाह कर दिए। तो इंशाल्लाह इन सब का जवाब आपको इस ऑडियो में मिलने वाला है। आपको 1 मिनट में देती हूँ, जिसको आपको टैग करना है, जहाँ शेयर करना है, जिसको इनवाइट करना है, वो जल्दी से कर लें, ताकि हम इस सेशन को इंशाल्लाह स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा राबेल, आपने क्वेश्चन किया है कि आपको कैसे मिलेगी वीडियो। आप ऐसा करें, आप कोई ऐप इंस्टॉल कर लें, लेकिन अगर आपको ऑडियो फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे मेरे पेज पे जिस पे आप सुन रहे हैं यहाँ पे मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह ऐड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। आप अपना नंबर जो है ना वो ड्रॉप कर दें, कमेंट में नहीं करना, आपने इनबॉक्स करना है, इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको पिछली भी तमाम ऑडियोज़ जो है इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा से एक नया ग्रुप स्टार्ट हो रहा है जहाँ आपको पिछली तमाम सीरीज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। ये जो है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट की भी सारी ऑडियोज़ मिल जाएंगी, पर्दा सीरीज़ की भी मिल जाएंगी, मैरिज सीरीज़ की भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह, और जो कमिंग हमारी सीरीज़ आ रही हैं जो मैंने अनाउंस किया था, दुआ सीरीज़, वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। तो जो है अब हम इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दो चीज़ें, दो रवैये पाए जा रहे हैं हमारे दरमियान। एक ये कि गुनाह जो है इनको बहुत ही हकीर समझा जाता है, यानी कि बिल्कुल मामूली समझा जाता है। जैसे सपोज़ एक गैर महरम से हाथ मिलाना, गाने सुन लेना, मतलब ये तो कुछ छोटा मामूली सा गुनाह, इस पे अल्लाह नहीं पकड़ेगा। एक तो ये है रवैया। और दूसरा रवैया क्या है कि मैंने इतने गुनाह कर दिए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, क्या मैं माफ़ी मांग सकती हूँ। ये दो रवैये हैं, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड के ऊपर है। तो ये जो हमें हमारे गुनाह हैं ये क्या करते हैं, हमें परेशान कर देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नदामत पे मजबूर कर देते हैं, हमारी रातें जागती भी करती हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। और इसमें याद रखें कि सिर्फ बेदीन लोग नहीं हैं, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन में वो हैं जो दीन का काम कर रहे हैं, उनसे गुनाह हो रहे हैं। वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जो दीन पे चल रहे हैं, जो नेकी के काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा परेशान है कि अब हम क्या करें, हमने तो गुनाह कर दिया, क्या अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो गुनाह का नुकसान क्या होता है फिर? देखें, आप अगर देखना चाहें तो इसके सिम्टम्स क्या हैं। जैसे हर बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, तो गुनाहों के क्या सिम्टम्स हैं आप नोट करें, देखें, अपना जायज़ा लें। क्या आप इल्म से दूर हो रहे हैं? क्या आपके दिल में वहशत आ रही है? क्या आपके पास कामों का अंबार लग गया और आपके पास वक्त नहीं है? क्या आपका जो बॉडी है वो कमज़ोर हो रही है? क्या आप अल्लाह की अताअत से महरूम हो रहे हैं, आपसे नमाज़ें नहीं अदा की जा रही, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा? क्या आपके वक्त में, आपके इल्म में, आपके माल में बरकत उठ गई है? क्या आपको नेकी की तौफीक नहीं मिल रही, या सीने में घुटन महसूस होती है, या आप बहुत ज़्यादा बुराइयों की तरफ आ गए हैं, या आप गुनाहों के आदी बन गए हैं, या ऐसा भी होता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, ठीक है ना, या आपकी शर्म जो है वो उठ जाती है, नेमतों का ज़वाल हो जाता है, यानी इंसान शैतान का कैदी बन जाता है। ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? ये गुनाहों की वजह से होता है। ये सारे इसके नुकसानात हैं। तो हम सब इससे सफ़र करें कहीं ना कहीं, राइट। एक क्या है रवैया कि
کوئی بات نہیں، چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ انسان اپنے گناہوں کو اتنا حقیر سمجھتا ہے کہ وہی گناہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، وہی گناہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ اس پہ گر نہ پڑے. ان دو رویاں، ایک مومن کیا سوچتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں ہے اور اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، یہ آفت اس پہ نہ آ جائے. اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ ایک مکھی ہے جس کے ناک پر بیٹھی ہے، یعنی معمولی سے سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو رویے ہیں، ایک تو بالکل ہی اہم نہ سمجھنا اور ایک انتہائی اہم سمجھنا. لیکن یہ سمجھنا آ رہی ہو کہ کیسے گناہ سے معافی مانگے. تو یہی ہے آج کا ٹاپک، بریکنگ دا بیریئرس، کہ میں گناہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن رائٹ. سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کے گناہ کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، لکھنے والے، اس میں آپ کو تھوڑی سی مدت ملتی ہے، اسے کہتے ہیں 6 گھڑیاں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے قلم جو ہے وہ اٹھا ہوتا ہے. آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ فوراً سے نہیں لکھا جاتا، اس کے درمیان میں ایک سپیس ہوتی ہے. یہ ہے آپ کی مہلت. ایک مہلت یہ ہے کہ آپ اس کے دوران جو ہے وہ توبہ کر لیں، وہ گناہ لکھے جانے سے پہلے ہی آپ توبہ کر لیں. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ جب لکھ دیے جائیں گناہ لیکن آپ کی موت واقعہ نہیں ہوئی، یعنی آپ فوت نہیں ہوئے یا ابھی قیامت نہیں آئی، سورج جو ہے مغرب سے نہیں نکلا، تو مطلب آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ مہلت ہے. یہ 2 چیزیں سب سے پہلے کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، اور ابھی لکھا نہیں گیا اور آپ نے فوراً سے توبہ کر لی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے توبہ نہیں کی، گناہ لکھ دیا گیا لیکن اب بھی آپ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ میں جان ہے اور نہ ہی ابھی سورج مغرب سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کے پاس مہلت ہے. یہ مہلت ہے تو آج آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں. اللہ کا آپ پہ بہت خاص کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں اکٹھا کر دیا، کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز میں، یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ آپ توبہ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، اندر ایک ندامت ہے. یاد رکھیں اصل میں نا ندامت ہی توبہ ہے، کہ جب آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ میں نے گناہ کر لیا ہے اور آپ ساری رات جاگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں، تو یہ جو ندامت ہے نا، یہی سمجھے توبہ کا پہلا دروازہ، یہ پہلا سٹیپ ہے توبہ کا. اگر آپ اس سچویشن میں ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھیں آپ کے پاس مہلت ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں کیا آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اے ایمان والو، میں اور آپ الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے. تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو. یعنی اب اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو پہلا سٹیپ کیا ہے، اخلاص کے ساتھ آپ نے توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، بالکل سچی توبہ، اس میں کوئی دل میں یہ نہ ہو کہ کوئی بات نہیں پھر دوبارہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو بھی بندہ گناہوں میں ہوتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے، ٹھیک ہے، میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی بات بتا دے، مجھے یقین دلا دے، مجھے علم ہو جائے کہ اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا. ہر بندہ یہ سوال پوچھتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا؟ مجھے آپ گارنٹی دیں کہ اگر میں معافی مانگوں گا یا میں معافی مانگوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں نے کوئی کسی قسم کا گناہ میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے، یعنی مجھے جتنی زندگی ابھی تک ملی ہے میں نے اس طویل عرصے میں بے پناہ گناہ کیے ہیں، چھوٹا بڑا ہر قسم کا، اب کیا مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے؟ ایسے سوال آتے ہیں نا ذہن میں. مجھے بتائیں، مجھے یقین دلائیں کہ واقعی اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن میں کیا فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، مطلب مجھے یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے اللہ کا یہ سٹائل، قُلْ یا عبادی الذین، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے بندے ہیں لیکن جانوں پہ زیادتی کر لیا، مطلب کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن ہم نے غلطی کر دی ہے. اور یہ غلطی کیا ہوتی ہے، اپنی جان پہ خود زیادتی کرنا. کیونکہ یہ پھر جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے سامنے کسی بھی شکل میں مصیبت کی شکل میں آ جاتے ہیں، تو یہ ہم اپنی جانوں پہ زیادتی کرتے ہیں. رائٹ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. الحمدللہ، بہت خوبصورت چیز ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں،
بلا شبہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بلا شبہ، مطلب کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، میں بہت مہربان ہوں، ٹھیک ہے؟ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹو، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، لیکن اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں نہیں یقین آتا؟ کیوں نہیں یقین آتا ہمیں کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا؟ اس کے پوائنٹس ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ کیا ایک تو گناہ اتنے زیادہ کر دیے کہ اب اللہ کی پروردگار کو جو رحمت ہے اس کی وسعت پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ یہی بات ہے، یہ چیز ہمیں نہیں پتہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں اس کی وسعت پہ، اس کی رحمت کی وسعت پہ یقین ہی نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں واقعی سارے کے سارے گناہ، مطلب چھوٹے بڑے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ تو یہ ہمارے ذہن میں سوالات ہے کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ امید میں کمی، کمزور ہے نا، امید ہی نہیں ہے کہ واقعی اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ تینوں سوال ہیں جن کی وجہ سے ہم توبہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو پہلی بات جو ذہن میں آئے کہ اللہ کی رحمت کیا اتنی وسیع ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز کو کور کر لیتی ہے، بہت وسیع ہے۔ تو جب بھی ذہن میں آئے تو یہی یاد رکھنا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، الحمدللہ۔ اور دوسرا جو ذہن میں آ جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ واقعی مطلب میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو اس میں حدیث قدسیہ بہت پیاری حدیث ہے، جسے علم ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ یعنی یہ جو دوسرا والا معاملہ شرک والا آخرت کے لیے، یعنی کہ اگر کسی بندے کو علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت رکھتا ہے معاف کرنے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ یعنی وہ جب یہ سوچ کے اللہ سے معافی مانگے گا کہ ہاں اللہ معاف کرنے والا، تو اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یعنی شرک کیا ہوا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن اس دنیا میں اگر آپ نے شرک کر دیا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا ذہن میں آتی ہے؟ امید میں کمی، امید ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے کہ واقعی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، واقعی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کو سناتی ہوں۔ اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، بیٹے، اے ابن آدم، تو جب بھی مجھے پکارے اور مجھ سے توقع رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے پر مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث قدسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اللہ کے الفاظ ہیں کہ جتنے مرضی تم نے گناہ کیے ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا، زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا، بس شرک نہ کیا ہو۔ الحمدللہ، اللہ تو اتنے پیارے پیارے الفاظ ہم تک پہنچاتا ہے لیکن ہم نے سنے نہیں ہوتے، ہمارے دل میں بس ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا، کر دے گا واقعی، ٹھیک ہے؟ تو گناہ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، یعنی مفہوم حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ جب معافی مانگیں گے تو آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں اور گناہ سے واپس آتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں طریقہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا اس توبہ کے سٹیپس ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ یہ تو آپ نے سن لیا، سمجھ لیا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معافی کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن توبہ کیسے کرنی ہے؟ تو دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ توبہ جلد از جلد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی توبہ میں جو ڈیلے ہے وہ خود ایک گناہ ہے، توبہ میں ڈیلے جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک سیکنڈ میں دوسرے پیج پہ جو ہے نا وہ چیک کر لوں، آئی تھنک ہمارا نیٹ ورک جو ہے نا وہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے، بس ایک سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہاں جی الحمدللہ. تو جب توبہ کا آپ نے سوچ لیا تو اس کے اسٹیپس کیا ہیں؟ یعنی آپ نے توبہ میں جلدی کرنی ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے میں, لوٹنے میں ڈیلے نہیں کرنا, کیونکہ ڈیلے خود ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ توبہ کریں تو اللہ سے ڈریں بھی, یعنی اس توبہ کے اندر شرمندگی ہو, احساس ہو, ندامت ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, سپوز آپ نے پاسٹ میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آپ نے کیا کرنا ہے, اب وہ زکوٰۃ ادا کر دینی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو نافرمانی والی جو جگہ ہے اس کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ وہاں دوبارہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ شیطان آپ کو دوبارہ اس میں مبتلا کر دے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا احادیث میں, ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے, 99 قتل کیے تھے, بڑا مشہور واقعہ ہے. تھوڑا سا اس کو بریفلی بتا دیتی ہوں آپ کو. جب اس نے 99 قتل کیے تو اس نے کسی آدمی سے پوچھا کہ کوئی اہل علم ہے, کوئی عالم ہے, مجھے اس کا پتہ بتا دیں. تو لوگوں نے اس کو پتہ بتا دیا. تو وہ ایک راہب کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیا, تو اب کیا میری معافی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اپنے 100 قتل جو ہے وہ پورے کر لیے. اس کے بعد پھر اس کو ندامت کا احساس ہوا, پھر شرمندگی ہوئی, پھر کسی سے پوچھا کہ کوئی ہے عالم, اہل علم جس کے پاس میں جاؤں. تو انہوں نے بتایا ایک اہل علم کا. جب ان کے پاس گیا عالم کے پاس تو پھر وہی بات کہی کہ میں نے تو 100 قتل کر دیا, کیا میری معافی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کی معافی ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, بتایا کہ وہ دوسری والی بستی ہے, وہاں نیک لوگ ہیں, آپ وہاں جائیں, آپ ہی نیکی کریں. اور جو یہ پرانی والی بستی ہے چونکہ اس میں گناہ گار ہیں اور آپ پھر دوبارہ گناہ کی طرف آ جائیں گے تو آپ اس کی طرف چل پڑیں. تو جب وہ آدمی چل پڑا تو رستے میں اس کی موت واقع ہو گئی. ٹھیک ہے, اب رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے آ گئے. رحمت والا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کی تو روح میرے پاس جائے گی, اور جو عذاب والا فرشتہ وہ کہتا ہے اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں. ایک فرشتہ آتا ہے جو کہ انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ اس کو اپنا ثالث بنا لیتے ہیں, مطلب کہ آپ بیچ میں فیصلہ کریں ان بائسڈ ہو کے, آپ بتائیں کہ اب کیا اس کا فیصلہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا سارا کچھ الحمدللہ. اس فرشتے نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو میّر کر لیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو ناپیں, اگر تو اس کا جو راستہ ہے وہ تھوڑا ہے, یعنی کہ وہ جو نئی والی بستی ہے نیکوکار کی اس کے قریب ہے, وہ یہ بخش دیا جائے گا, رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں. لیکن اگر وہ گناہ گار بستی کے قریب ہے تو بس عذاب اس کے اوپر ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کتنی جوش مارتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو کہتے ہیں ایک طرف سے کہ تم سکڑ جاؤ, سبحان اللہ, اور زمین سکڑ جاتی ہے اور وہ بندہ بخش دیا جاتا ہے. اب جسٹ امیجن کہ وہ بندہ جس نے 100 قتل کیے ہیں, آپ نے 100 قتل تو نہیں کیے نا, ٹھیک ہے, جس بندے نے 100 قتل کیے ہیں, صرف اس کے قدم ابھی اٹھتے ہیں اس راہ کی طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. تو پھر ہم جو زندہ ہیں الحمدللہ, ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ 100 قتل تو کسی نے بھی نہیں کیے نا. تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ نے اس کو معاف کیا تو اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے گا. ٹھیک ہے, اور دیکھیں جو بری جگہ ہوتی ہے, برے دوست ہوتے ہیں, تو قیامت والے دن جو برے دوست ہیں وہ ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. تو بری جگہیں, برے دوست, ان کو چھوڑ دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جب دین پہ آتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں, بہت اچھی بات ہے, دیں, بہت اچھی بات ہے, دیں. لیکن ایک وقت آتا ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اب آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے. بالکل جتنے مرضی آپ ان کے ساتھ سنسیئر ہیں, آپ ان کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ان کا اثر آپ کے سامنے آ جاتا ہے, آپ کے اوپر آ جاتا ہے. شیطان ان کے اعمال, ان کے گناہ کو مزین, ڈیکوریٹ, خوبصورت کر کے دکھا دیتے ہیں اور آپ پھر انہی گناہوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اکثر لوگ ہوتا ہے کہ کوئی اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے, تو کوئی ایک فرینڈ جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑتا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے, تو وہ دوست اس کو دوبارہ سے اپنی کمپنی میں لے کے آ کے ویسے ہی بنا دیتے ہیں. تو برے دوست قیامت والے دن ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے. آپ کو یہ فرینڈ شپ, جو بری دوستیاں, ان کو چھوڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دوستی بھی ہے اور آپ بولیں کہ میں دین پہ بھی چل رہا ہوں. نہیں, آپ کو ایک چیز اختیار کرنی ہے, برے دوست چھوڑ دیں. نصیحت کریں, نہیں وہ عمل کرتے, چھوڑ دیں, آگے چلیں. اس کے بعد جو حرام چیزیں ہیں آپ کے پاس, انہیں پھینک دیں, توڑ دیں, ضائع کر دیں. جو فحش گانے, فلمیں, ڈرامے, کیسٹس, جو بھی چیزیں ہیں, نشہ آور چیزیں ہیں, ان کو اٹھا کے پھینک دیں, توڑ دیں انہیں, ضائع کر دیں انہیں. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ان کو اپنے پاس رکھیں گے تو وہ آپ کو اٹریکٹ کریں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں میوزک کیسے چھوڑیں, تو میں کہتی ہوں اپنی ساری جو میوزک گیلری ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, وہ CDs جو ہیں وہ توڑ دیں, پھینک دیں ان کو. وہ چیزیں, وہ تصاویر, وہ سارے گندے ڈائجسٹ, سب کچھ آپ کو توڑنا پڑے گا, آپ کو ختم کرنا پڑے گا. جسٹ فلش اٹ آؤٹ. پرانی یادیں, پرانے میسیجز, جو چیزیں بھی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں اینڈ موو آن. اور پھر کیا کرنا ہے,
نیک دوست بنانے. آپ اکیلے نہیں رہ سکتے, آپ کو نیک دوست بنانے ہیں, ٹھیک ہے. نیک جو مجلسیں ہیں, علم کی جو مجلسیں ہیں, آپ نے ان میں جانا ہے, ایسی گیدرنگز میں جانا ہے جہاں آپ کو اللہ یاد آئے, اور اس سے کیا ہوگا کہ شیطانی یادیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. جو آپ کا وقت ہے وہ اچھی جگہ پہ لگے گا. ہوتا یہ کہ جب ہم نیکی کی طرف آتے ہیں تو جو ہمارے پاسٹ کے گناہ ہیں ہمیں بہت زیادہ یاد آ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ, اتنا یاد آتا ہے کہ ہم دوبارہ وہی کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے. یہاں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تو جب آپ نیک لوگوں میں بیٹھیں گے, علم کی مجالس میں جائیں گے, تو آپ کا جو وقت ہے نا وہ اچھی جگہ پہ لگے گا. آپ مصروف ہو جائیں گے, اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ وہ جو برے خیال ہیں ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ آہستہ 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 کم ہو جائے گی. فوراً نہیں کم ہوتی, یہ فیکٹ ہے, فوراً نہیں ہوتی, لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے. اس لیے تو اس سیریز کا نام میں نے 6 months تھیراپی رکھا ہے کہ 6 مہینوں میں انشاءاللہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کا بڑے سے بڑا بھی جو غم ہے, جو اس کی تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اس کا نام 6 months تھیراپی رکھا ہے کہ آہستہ 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 آپ سن کے وہ سارے گناہ آپ چھوڑ دیں. 100 دم تو نہیں چھوڑے جاتے نا, ٹھیک ہے. آپ کو انسان ہے جس نے اپنے جسم کو حرام کے اوپر پالا ہے, حرام کمائی ہے, سودی کمائی ہے. اب وہ کیا کریں؟ اب وہ جو جسم ہے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی ساری طاقت, وہ ساری انرجی آپ نے دین کے کام میں لگا دینی ہے. یہی اس کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا, جو آپ کے لیے کفارہ ہو جائے گا ایک قسم کا, کہ جس جسم سے آپ نے گناہ کیے ہیں, جس جسم کو آپ نے حرام کھلایا ہے, اب اسی جسم کی طاقت کو آپ نے دین کے کام میں لگا دینا, ٹھیک ہے. اور کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے. وہ جو مرنے سے پہلے گڑگڑاہٹ سی آواز آتی ہے نا, اس سے پہلے توبہ کر لینی, کیونکہ اس کے بعد توبہ نہیں آتی, توبہ قبول نہیں ہوتی جب انسان مر رہا ہوتا ہے. اور ایک یہ مغرب, سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے, یعنی قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لینی, ٹھیک ہے. اور یقین کے ساتھ توبہ کرنی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, تو اللہ معاف کر دے گا نا, ٹھیک ہے. اب ایک اور سچویشن آتی ہے. وہ کیا سچویشن آتی ہے کہ آپ توبہ کر لیے, ٹھیک ہے, اور پھر گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ کی آڈیو سنی ہم نے, اور ہم نے جو ہے وہ توبہ کر لی, لیکن اب پھر گناہ ہو گیا. اور یہ میں اسپیشلی یہاں پہ آج پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی ان نیک لوگوں کے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں اور تقوی والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, وہ لیکچرز دے رہے ہیں, وہ ہم میں سے ہی ہیں. ہم بھی انہی میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم ہر روز گناہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا. تو ہم انسان ہیں نا, ہم کمزور ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ گناہ کریں, لیکن اپنے آپ کو ایک انسان سمجھیں. گناہ تو ہوتے رہیں گے, لیکن کرنا کیا ہے؟ معافی مانگنی. انسان بہت کمزور ہے, تو جب گناہ ہو جائے تو کیا کریں؟ شرمندہ ہوں. اور کیا کریں؟ اچھی طرح وضو کریں, کیونکہ جو وضو کا پانی ہے نا وہ ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کو لے کے جاتا ہے. جب وضو کریں تو ایسا ذہن میں سوچا کریں, اور وضو کے بعد کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں. اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ایسے جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں؟ 2 رکعت توبہ کے نفل ادا کریں, اور نماز میں پورا فوکس ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. یہ توبہ کے جو نفل ہیں, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزر ہو جائے, پھر وہ پاک صاف ہو, پھر 2 رکعت نماز ادا کرے, پھر اللہ سے بخشش مانگے, تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ توبہ کے نفل ہیں. آپ سے گناہ ہو گیا, جائیں اچھی طرح سے وضو کریں, وضو کے بعد دعا پڑھیں, اور اس کے بعد پورے کانشیس ہو کے دھیان سے 2 نفل ادا کریں. تو انشاءاللہ اگر آپ کو حدیث پہ یقین ہے, اللہ کی رحمت پہ یقین ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کوئی نیکی کا کام کر دیں. جیسے کوئی گناہ ہوا ہے تو آپ نے فوراً سے معافی مانگی, وہ گناہ لکھا نہیں گیا اور بہت بڑا گناہ تھا تو آپ نے توبہ کے نفل ادا کر لیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب نیکی کا کام بھی کر دینا, ٹھیک ہے نا. اکثر مجھے کوئی پوچھتا ہے ہم نے گناہ کر دیے, کچھ ہو گیا, تو میں کہتی ہوں چلیں اچھی سی کوئی آیت لیں, آیت جو ہے اس کا ترجمہ لیں, آیت لیں, اس کو واٹس ایپ پہ پوسٹ کر دیں, فیس بک پہ پوسٹ کر دیں. یہ نیکی کا عمل ہو گیا. سب سے آسان ہے آج کل تو, گھر بیٹھے بیٹھے آپ کوئی بھی نیکی کا کام کر سکتے ہیں. کسی کو اچھی نصیحت کر دی, ٹھیک ہے. میں اور میری سسٹر ہیں تو ہم کیا کرتے تھے, اب تو الحمدللہ وہ جا چکی ہیں, مطلب موو کر چکی ہیں پاکستان سے. تو ہم جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم نے صدقہ دینا ہوتا تھا, تو ہم کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کو ایک پانی کا گلاس پلا دیتے تھے, یہ لو پانی پی لو, تاکہ میری طرف سے صدقہ ہو جائے. تو ایسے جو گھر میں آپ کو موقع مل جاتے ہیں, آپ نے کچھ کھانے کی چیز لی اور اس کو چھت پہ ڈال دیا, نیکی کا کام ہو گیا نا, ٹھیک ہے.
آپ نے پرندوں کو ڈال دیا، آپ نے اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کیا، آپ نے اسمائل پاس کی، الحمدللہ آپ نے مومنوں کی مغفرت کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، اللہ تعالیٰ تمام مومن مردوں تمام مومن عورتوں کو بخش دے. تو ان سب وہ جتنے بھی مومن مرد مومن عورتیں اتنی نیکیاں آپ کے بیگ میں آ جاتی ہیں، نیکیوں کے بیگ میں آ جاتی ہیں الحمدللہ. تو نیکی کی طرف جانا ہے آپ نے. تو دیکھیں یاد رکھیں کہ بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے صدقہ ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آگ کو، غضب کی جو آگ ہے، غصے کی آگ ہے، اس کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. تو آپ صدقہ دے دیں، فوراً سے صدقہ دینا تو کتنا آسان ہے. پیسے نکالے اور اس کو اگر دینے والا کوئی نہیں ہے، مطلب لینے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں، آپ کی طرف سے نیکی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، رائٹ. ایک اور بات ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ گناہ چھوڑ دیں، سپوز ایک انسان گانے سن رہا ہے، اس کو کہیں گے آپ گانے سننا چھوڑ دیں، تو وہ کہتے ہیں بہت گناہ کیے ہیں، اب ایک گناہ اور کر لیا تو پھر کیا ہوا، اب اتنے گناہ کیے ہیں، کون سی کوئی میری بخشش ہونی ہے. تو دیکھیں اگر آپ 2 گناہ کر رہے ہیں، سپوز آپ شراب پی رہے ہیں اور سود لے رہے ہیں، تو اگر آپ شراب سے توبہ کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتے تو شراب کا گناہ تو معاف ہو گیا نا، سود کا معاملہ علیحدہ ہوگا. تو جس گناہ سے آپ کو موقع ملتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، تو فوراً سے توبہ کریں، اس سے تو معافی مانگیں نا، ٹھیک ہے. پھر اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں. اور جو دیکھیں پاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نمازیں جو ہیں ہم نے نہیں پڑھی ہوتی، یا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ نے ہم پہ زور نہیں دیا تھا کہ نمازیں پڑھ لو، اتنا احساس ہی نہیں تھا، ایسا ہوتا ہے نا. تو اب کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں جتنی آپ کی نمازیں رہ گی وہ آپ ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اب وہ ادا نہیں ہو سکتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں، بالکل نہیں. نمازوں کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ نے آپ کی نمازیں جو جا چکی ہیں، قضا ہو چکی ہیں، فوت ہو چکی ہیں، وہ دوبارہ نہیں آ سکتی. ہاں آپ نیکی کریں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس پہ معافی مانگیں اور نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے نا. جب فرض کام ہوں گے تو نوافل ان کی جگہ پہ آ جائیں گے، تو آپ نفل کا اسپیشل اہتمام کیا کریں. خود سے نہ بیٹھ جائیں گے پچھلی تمام نمازیں میں ادا کروں، ایسے کروں ویسے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنی ہے. اور دیکھیں اس میں بھی کتنی رحمت ہے نا کہ اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ پچھلی تمام نمازیں ادا کریں، تو کسی بندے نے اگر 30 سال ہو گئے ہیں اسے نمازیں نہیں پڑھی، اور ہر دن کی 5 نمازیں، تو 30 × 5 کر لیں آپ نے، جب سے اس پہ نمازیں فرض ہوئی ہیں، تو کیسے ادا کرتے ہیں ہم؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ دروازہ ہی نہیں رکھا، یعنی کہ ہمیں یہ رکھا کہ ہم توبہ کر لیں اور نیکیاں کریں اور نوافل کی کثرت کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالا کریں جب اللہ نے آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا، ٹھیک ہے. آپ کو انسان ہے جناب، اس کے پاس چوری کا مال ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب اس کو پتہ ہے کہ اس نے چوری کیا تھا، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ معافی مانگنا چاہتا ہے. معافی تو اس نے مانگ لی، لیکن وہ جو چوری کا مال ہے وہ اس کو واپس کرنا ہوگا، اس کو دینا ہوگا واپس. اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی نے اپنے باپ کے پیسے چرائے ہوتے ہیں، اپنی ماں کے پیسے چرائے ہوتے ہیں، اب سمجھ نہیں آتا اس کو کیسے واپس کریں. کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہوتی ہے، اس کو پتہ اس نے غلط کیا، لیکن ایک تو اس میں ہمت نہیں ہوتی وہ جا کے اس سے معافی مانگے، ٹھیک ہے. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو جا کے معافی مانگ لے. کبھی کبھی معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اتنے شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا کریں. تو کیا کرنا ہے کہ کسی تیسرے بندے کے ہاتھ ان تک وہ پیسے پہنچا دیں، کسی بھی طریقے سے، کچھ بھی کہہ کے آپ ان کو پیسے پہنچا دیں، ٹھیک ہے. ان سے معافی نہیں مانگ سکتے تو ان کا جو لوٹا ہوا مال ہے، جو ہتھیائی ہوئی زمین ہے، اس کے برابر ان کو پیسے پہنچا دیں، کسی بھی طریقے سے. یہ آپ نے کرنا ہے. اگر فوراً سے نہیں کر سکتے تو قسطوں میں کریں، لیکن دیں ضرور. قسطوں کا مطلب میں کیا کہہ رہی ہوں کہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں، رائٹ. ایک اور بات ہوتی ہے جو بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میرے پاس میسیجز آتے ہیں. کسی عورت کی شادی کسی نیک مرد سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی مرد کی شادی کسی صالح نیک عورت سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے اپنی جوانی میں شادی سے پہلے بہت گناہ کیے ہیں، یہ شادی کے بعد کہہ لیں، شادی کے پہلے کہہ لیں، اس نے بہت گناہ کیے ہیں. اب اس کو اندر ڈر پڑ گیا ہے کہ یہ تو مجھے تو بڑا نیک مرد مل گیا، یا مجھے تو بڑی نیک عورت مل گیا، تو یہ تو میں نے غلط کیا. تو کیا کرتے ہیں لوگ کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے، اپنی وائف سے سب کچھ شیئر کر دیتے ہیں، وہ ساری گندگیاں، وہ سارے گندے لمحے، وہ سارے گناہ پکڑ کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، دیکھو میں نے یہ کر دیا. حالانکہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے. تو جس گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، آپ کو کس نے کہا تھا وہ کھولیں؟ کس نے کہا تھا کھولیں؟ اکثر خواتین اور آدمی کہہ لیں گے، دونوں غلطی کرتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو شادی کی پہلی رات آدمی بتاتا ہے بھی تم سے پہلے تو میری اتنی گرل فرینڈس تھی، میں نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ کیا ہے، تو دیکھ لو تم مجھے ایکسیپٹ کر سکو گی. اور پھر لڑکی بھی اپنے پرانے قصے سنانا شروع کر دیتی ہے. جب اللہ کی ذات نے پردہ ڈالا تو آپ نے کیوں اٹھایا؟
یہ آپ پہ بالکل بھی فرض نہیں، یہ بالکل بھی جھوٹ نہیں، یہ بالکل بھی چوری نہیں ہے، یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس پہ اللہ آپ کو پکڑے کہ آپ نے گناہ چھپا کے رکھے ہیں. آپ کا خاوند پوچھے بھی تو اس کو مت بتائیں کہ آپ کے اللہ نے آپ پہ پردہ ڈالا. یہ کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں آپ جب آپ نے معافی کر لی ہے، معافی مانگ لیا، آپ نے موو کر لیا، پھر کیوں پرانے جو زخم ہیں، پرانے گناہ ہیں ان کو چھیڑنا؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے نا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. بندے کیا کریں گے؟ بندے ذلیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر جب مرد ہیں اپنی عورتوں سے شیئر کرتے ہیں کہ تم سے پہلے میری اتنی گرل فرینڈس تھی، تو اگر اس کے بعد آگے آنے والی لائف میں انسان جو ہے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے گھر آنے میں، یا وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، تو وہ عورت کے ذہن میں وہی بات آئے گی کہ ابھی بھی کسی عورت سے بات کر رہا ہوگا. وہ جو شک کا بیج ہے نا، وہ اسی وقت جو ہے آپ نے خود جو ہے ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے. وہ عورت کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کر پائے گی اس کے اوپر کمپلیٹلی. تو اللہ نے معاف کر دیا، سو موو آن. اب ایک اور کوشچن آتا ہے توبہ کے لحاظ سے کہ وہ جو سی ڈیز ہیں ہمارے پاس، وہ جو گانوں والی سی ڈیز ہیں، یا وہ فلمیں پڑی ہوئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں، انسٹرومنٹس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، تو کیا ہم ان کو بیچ دیں؟ تو آپ ان کو بیچ نہیں سکتے، کیونکہ حرام چیزوں کی جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہے آپ پہ. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو بیچ نہیں سکتے، ان سے آپ پیسے نہیں حاصل کر سکتے. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ وہ کسی کو دے دیں گے آپ یوز کر لیں. کبھی بھی نہیں. اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے، میں بھی سوچا کرتی تھی کہ میں اپنے ہیڈ فونز وغیرہ جو پہلے کے پڑے ہوئے ہیں کہ اب سانگس وغیرہ تو نہیں سننے، تلاوت ہی سننی ہے، تو اگر یہ جو ایکسٹرا ہے نا تو وہ کسی کو دے دیتے ہیں. لیکن جب یہ خیال آتا تھا کہ آپ کو کیا پتہ اس نے اس کا استعمال کیسے کرنا، تو میں رک جاتی تھی، میں نہیں دیتی تھی کہ نہیں، میں نے نہیں دینے، مجھے نہیں پتہ وہ کیسے اس کا استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو بیچنا نہیں ہے، اس کی کمائی آپ پہ حرام ہے، اس کو توڑ دیں، ضائع کر دیں، اسے اللہ کے ہاتھ ضائع کر دیں. اللہ اس کے بدلے میں آپ کو بہت اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور جو سکون ملے گا نا آپ کو، اس کا کوئی حال نہیں، اس کو بندہ بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب کوئی انسان ہے جس نے اپنے قلم سے، اپنے زبان سے اسلام کے خلاف بہت برا بلا کہا ہے، بہت برا بلا کہا ہے، بڑے جو ہے بلاگز لکھے ہیں، بہت کچھ کہا ہے، لیکن اب اس کو پتہ چل گیا اس نے غلط کیا. تو اب وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو وہ معافی مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں نے غلط کیا. اس کے بعد کیا کرے؟ اسی قلم سے، انہی ہاتھوں سے اسلام کے لیے لکھے، انہی ہاتھوں سے، انہی اعضاء کا استعمال کرے، اسی قلم کا استعمال کرے کہ جس طرح جس شدت سے اس نے اسلام کے خلاف لکھا تھا، اس سے ڈبل شدت سے اب وہ اپنے اسلام کی فیور میں لکھے. ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اب جو ہم نے کسی مجلس میں بیٹھ کے، ہم نے گیدرنگ میں بیٹھ کے بڑی بری باتیں کی ہوئی ہیں، سپوز ہم نے سود کے فیور میں بڑے کلیم کیے ہیں، بہت زیادہ دلیلیں دی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی طرح کی گیدرنگ دوبارہ جمع کریں اور ان سب کو دوبارہ سے کلیئر کریں، بتائیں کہ نہیں یہ بات غلط تھی اور یہ کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. تو ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ یہ ساری جو باتیں میں نے پھر ڈسکس کی ہیں یہ کس لیے تھی کہ یہ جو آپ کے اندر غم ہے، آپ کے اندر جو اندھیرا ہے، آپ کے اندر جو پریشانی ہے، آپ کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں، جو آپ کے اندر ڈر ہے، بے چینی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کہ نہیں. تو یہ سیشن اس لیے کا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا رب آپ کو معاف کرنے والا ہے. اللہ آپ کی معافی کا انتظار کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہ بخش دیتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا. تو پھر ہم کیوں نہیں بخشش طلب کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو جس نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ معافی مانگ لے، اور پھر دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جنہوں نے رات کو گناہ کیے وہ معافی مانگ لیں. تو ہم کیوں نہیں معافی مانگتے؟ جب دروازہ آپ کا کھلا ہے، موت تک آپ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں توبہ کرتے، کیوں نہیں معافی مانگتے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، خاص دعا کرنی ہے، بہت سچے دل سے. کچھ بھی کیا، کتنے بھی سال کیا، کتنے بھی لمحے کیا، یا کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، ہم سب نے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور پکی سچی رو رو کے اللہ سبحانہ سے توبہ مانگنی ہے، بخشش مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن وہی بات جو میں نے پیچھے کہی تھی کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے.
ٹھیک ہے. اور ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کو پتہ چل گیا کہ اللہ گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے معافی مانگی تو اسے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور بس کل کا سورج چڑھے اور وہ آپ کی زندگی کا نیا سورج ہو، اور پہلے سے بہت خوبصورت ہو، بہت مطمئن. جب آپ معافی مانگیں گے نا تو جو اگلا دن ہے آپ کو لگے گا آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو انسان گناہ کرتا ہے اور وہ پھر معافی مانگتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. سپوز اگر کوئی ریورٹ ہے، مطلب وہ کرسچن تھا اور وہ مسلمان ہوا، تو وہ تو ویسے ہی نیو بورن بیبی کی طرح صاف ہے. اس نے حج کر لیا، وہ بھی بالکل صاف ہو گیا الحمدللہ. تو آپ جب معافی مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا. ساری بات ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس انٹینسٹی سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں معافی، کس شدت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور آپ کا دل کتنا پیور ہے. آپ تڑپ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھ سے جب اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کی آنکھ سے جب وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اللہ تو آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ نے تو جنت بنائی ہے آپ کے لیے، لیکن آپ نے خود اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کیا. لیکن اب کیا، اب بس رو لیا، آپ گناہ ہو گئے، اب آگے چلنا ہے، معافی مانگنی ہے اور نیکی کی طرف جانا ہے. نیک مجلسوں میں بیٹھنا ہے، نیک دوست بنانے ہیں، صدقات کرنے ہیں، نوافل ادا کرنے ہیں، دعائیں مانگنی ہیں. اور ہر دفعہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے. کیونکہ وہ جو کشمکش رہتے ہیں نا، انسان اضطراب مضطرب رہتا ہے، انسان پریشان رہتا ہے. ایسا نہیں ہونا. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو بے قرار دل کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے آپ کا. اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اور اس کے بعد آگے جانا ہے. یہ نہیں سوچنا اللہ نے معاف کیا کہ نہیں، آج کے بعد یہ نہیں سوچنا، کبھی بھی نہیں سوچنا. سوچنا اللہ نے معاف فرما دیا. اور کبھی بھی گناہ اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی بات نہیں، بعد میں معافی مانگ لوں گا یا مانگ لوں گی. ہماری ریکارڈنگ یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. 1 سیکنڈ. ابھی 1 آور تو نہیں ہوئے ہمارے. چلیں ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو آج جو ہے وہ آپ نے اسپیشل جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، معافی مانگنی ہے. اور توبہ کیسے کرنی ہے، کیا الفاظ ہونے چاہیے آپ کے. یا رب العالمین، میں کمزور ہوں، میں بہت کمزور ہوں، تیرا ذلیل بندہ ہوں، تیرا حقیر بندہ ہوں، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے. یا رب العالمین، تیرے تو بہت بندے ہیں لیکن میرا تو صرف تو ہی ایک رب ہے. میں تیرا محتاج ہوں. میری جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے، میرا جو ماتھا ہے جس میں بہت گناہ ہے، میں تیرے آگے تیرے سامنے جھکاتا ہوں. یا رب العالمین، تیرے سوا کوئی میرے لیے پناہ گاہ نہیں، میں کہیں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. میں تجھ سے مسکین بن کے سوال کرتا ہوں، میں مسکین کتنا سوال کرتا ہوں. یا رب العالمین، تو مجھے معاف فرما دے. سچی پکی توبہ کریں، مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پاک کر دے جیسے ایک سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں اور آپ کے درمیان میں اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو ڈالے. آمین. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو ہے گناہوں پہ رکے نہیں. میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی. میں آپ کو ایک واقعہ سمجھ لیں کہ سناتی ہوں. اسلام کا تو نہیں ہے لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ، کیونکہ میں ہمیشہ جب بھی توبہ کرنے والی ہوتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے. میں جب ماسٹرز کر رہی تھی انگلش میں تو ہمارا ایک پلے تھا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے، ڈاکٹر فاسٹس. ٹھیک ہے. اس میں جو ڈاکٹر تھا وہ کچھ ڈاکٹر تو تھا لیکن وہ کچھ امیزنگ کرنا چاہتا تھا کہ دنیا میں ایسا کچھ کروں جو میرے سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو. تو اس نے بلیک میجک جو ہے کالا جادو سیکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے. جب وہ کالا جادو سیکھتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں سکھا دوں گا لیکن تم پہلے اپنی روح جو ہے وہ مجھے بیچ دو. ٹھیک ہے. یہ ریئل چیز نہیں ہے لیکن میں آپ کو ویسے ایک سنا رہی ہوں، ایک بات سنا رہی ہوں. تو اس میں وہ اپنی جو روح ہے نا وہ بیچ دیتا ہے، جو ڈاکٹر فاسٹس ہوتا ہے. اس کے بعد شیطان اس سے کام کرواتا ہے، وہ شیطان سے کام کرواتا ہے، شیطان اس کو خوش کر دیتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ چرچ میں جاتا ہے، لوگوں کو ہرٹ کرتا ہے، کبھی اڑتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، ہر وہ مزے کے کام کرتا ہے جس نے کبھی سوچا تھا. اور وہ سمجھتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہونا جو ہے وہ ایک نارمل سی بات ہے، مجھے کچھ ایکسٹرا آرڈینری کرنا ہے. تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ، ایول سائڈ پہ چلے جاتا ہے. اب جو اس کی مہلت تھی نا زندگی کے، وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو شیطان کو کہتے ہیں کہ تم یاد رکھو کہ تم اپنی روح جو ہے مجھے بیچ دی ہوئی ہے، اب تو تم نہیں، توبہ کی طرف نہیں آنا تم نے.
تو وہ بتاتے ہیں ڈرامے میں، پلے میں اس طرح ہوتا ہے کہ 10 گھنٹے، 7 گھنٹے، 5 6، پھر کلاک کی ٹک ٹک آواز سنائی دے رہی ہے، 10 منٹ، 9 منٹ، اس کے اندر ایک ہلچل ہے. اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک طرف سے ذہن میں آتا ہے میں معافی مانگوں، اور ایک طرف ذہن میں آتا ہے نہیں تم کبھی نہیں معافی مانگ سکتے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا. وہ دونوں کشمکش میں رہتا ہے، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کے پلے کے اینڈ پہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے اینڈ تک، یعنی موت تک شیطان جو ہے آپ کو ورگلانے میں لگا رہتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ تم اب معافی نہیں مانگ سکتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہینڈ اوور کر دیا اپنی روح کو شیطان کے ہاتھوں میں. نہیں، تو آپ کو معافی مانگنی ہے. تو ہے تو وہ کرسچن پلے تھا، لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ یہی آتا ہے کہ اس نے غلطی کی تھی، ڈاکٹر فاسٹس نے، اس نے معافی نہیں مانگی تھی. تو میں ان لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتی. مجھے معافی مانگنی ہے، اپنے مرنے سے پہلے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. ہم گناہوں کا اعتراف بھی تو نہیں کرتے نا. ہم گناہ کرتے ہیں نا، لیکن ہم چھپاتے رہتے ہیں اندر اندر. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ ضروری ہے بالکل. اس کو دوسروں کے سامنے ایکسیپٹ کرنا نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے اقرار کرنا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اقرار کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انبیاء نے اپنی غلطیوں پہ، گناہ نہیں غلطیوں پہ اعتراف کیا. تو ہم تو گناہ گار ہیں، تو ہمیں اعتراف کرنا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے کرنا ہے. اور یہ ضروری ہے. جب تک آپ اعتراف نہیں کرتے نا، آپ کہتے ہیں چلے میں اب نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہوں. نہیں، وہ جو پچھلے کام آپ نے کیے تھے ان کی معافی مانگنا، ان کو ریز کروانا ضروری ہے، نہیں تو وہ بوجھ رہتا ہے آپ کے اوپر. جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے. سپوز آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں، آپ کے بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کو شوہر ہے، تو آپ نے کوئی غلطی کر دیا. اب آپ آگے موو کر جاتے ہیں، لیکن وہ جو غلطی ہے وہ آپ کے بھی ذہن میں ہے اور ان کے بھی ذہن میں ہے. آپ بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بہت اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس سے سوری نہیں کہا ہوا، تو وہ کبھی بھی اس کے دل سے خلش نہیں نکلتی، اور نہ ہی آپ کے دل سے نکلتی ہے. جس وقت آپ کہتے ہیں آئی ایم سوری، یہ جملہ بہت خوبصورت ہے، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں پلیز، اور وہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا، تو آپ بہت سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو سیٹسفیکشن ہے نا، وہ اقرار کرنے سے ہی ملتی ہے. تو اقرار جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے گناہوں کا ہو، ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ کو کوشچن ہے، کوئی بھی بے چینی ہے، آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، آپ مجھے پیج پہ ان باکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں فارغ ہو کے آپ کو جواب دوں گی. یہ نہیں کہتی کہ آج ہی دوں گی، لیکن انشاءاللہ ضرور دوں گی. اور جو لوگ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نیو گروپ جو ہے اسٹارٹ کر رہے ہیں. جلدی سے آپ مجھے اپنا نمبر جو ہے وہ ان باکس کر دیں. اور اس کے علاوہ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے کہ بہت جلد، کیونکہ ہمارے جو بردرز ہیں ہم ابھی تک ان کو آڈیو سینڈ نہیں کر سکے، تو ان کے لیے ہم انشاءاللہ ٹیلی گرام پہ گروپ بنا رہے ہیں جہاں سے ان کو ساری آڈیوز مل جائیں گی. تو آپ ان باکس کریں، جو ہماری فیمیل ہے ان کو ہم ایڈ کر دیں گے، اور ان کو تمام پرانی آڈیوز جو ہیں فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ وہ مل جائیں گی انشاءاللہ. اور آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بالکل کلیئر کر دے، تاکہ ہم ریلیکس ہو کے اپنی زندگی انجوائے کر سکیں اور اللہ کے دین کے کام کر سکیں. آمین. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.